अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। सोशल मीडिया, जिसको कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बैटलफील्ड भी कहा जाता है, यही वो सोशल मीडिया है जिस पर गुस्ताखाना वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीनात की जा रही हैं, तौहीन रिसालत की जा रही है और मुनज़्ज़म अंदाज से की जा रही है, और इसमें मुबैना तौर पर बड़े नेटवर्क्स शामिल हैं। और इससे मुतल्लिक हम आपके सामने कई दफ़ा पहले भी प्रोग्राम्स पेश कर चुके हैं। कुछ अर्सा कबल रावलपिंडी हाई कोर्ट ने ऐसे 5 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जिन पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे, और इन इल्ज़ामात में तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत वगैरह शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। इस अहम मामले पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है केटीवी मीडिया नेटवर्क के प्रेसिडेंट अब्दुल वारिस गिल साहब ने, और उनके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान नकवी साहब ने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और रहनुमा हैं हुर्मत नामूस रिसालत व कुरान कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल वारिस साहब, जो रावलपिंडी हाई कोर्ट ने कुछ दिन कबल 5 मुल्ज़मान को रहा कर दिया है, बरी कर दिया है, और उन पर इल्ज़ामात थे बड़े संगीन किस्म के, जिनमें तौहीन कुरान का भी था, तौहीन रिसालत का भी था। ये जो केस है, इन सबसे पहले हमें ये बताइए कि इन पे इल्ज़ामात क्या थे, इसकी तफसील कुछ बता दीजिए, और इनको कितना अर्सा कबल पकड़ा गया और कितना अर्सा ये कैद में रहे हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। इतने हसास मौज़ू पे हसन आपने बात करने के लिए मदऊ किया, थैंक यू वेरी मच। हसन, ये जो मुल्ज़िमान हैं ये ब्लास्फेमी केसेस में पकड़े गए हैं, और एक इसमें मुल्ज़िम था, बाकी सारे इसके कोक्यूज़ हैं। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उन इल्ज़ामात में तौहीन मज़हब भी है, तौहीन रसालत भी है और तौहीन कुरान भी है, और ये बड़ी संगीन नौइयत के वो जराइम है कि जिसके बारे में यानी बड़े ठोस शवाहिद भी थे, सबूत भी थे, और इसमें यानी वकला बरादरी तो समझती है कि ना सिर्फ ये कि ये नाकाबिले ज़मानत थे, बल्कि जो है वो अदालतों ने जो है वो इनको बरी करार दे दिया। तो ये तारीख़ में बड़े स्याह तरीन फ़ैसले हुए हैं, लेकिन सच्ची बात है कि तारीख़ में ये फ़ैसला जिस स्याह हरूफ में लिखा जाएगा ना, ये आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी इस फ़ैसले को। अच्छा, इन पे इस कदर संगीन इल्ज़ाम थे, और कितना अर्सा ये कैद रहे हैं तकरीबन? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है वो पकड़े गए थे, और ट्रायल जो है वो चल रहे थे इनके, और इनके ये 2-2.5-3 साल यानी जो ताख़ीर होती है ना, ये ताख़ीर का सबब भी ये नहीं है कि मुद्दई पेश नहीं होता या मुद्दई के वकला हजरात पेश नहीं होते, यहाँ अदालतें मौजूद नहीं हैं, बल्कि मुल्ज़मान के वकील जो है वो पेश नहीं होते। और उसकी वजह ये है कि ये जानबूझ के, चूँकि इनको पता होता है कि हमारे पास कोई यानी मुल्ज़िमान को छुड़वाने के लिए कोई ऐसे शवाहद तो मौजूद नहीं है, तो ये क्या करते हैं टेक्निकली कि ये उसको डिले करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स। और हाँ, डिले जब हो जाता है तो 2-2.5 साल के बाद जो है वो वैसे ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसको जो है वो फेवर मिलना शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन 2.5-3 साल जो है वो 2.5-3 साल से ये अपना उसमें जेल में थे। सही। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, फ़ैसले में एक लाइन लिखी गई है, ये कहा गया है कि जो सिम्स यूज़ हुई हैं वो मुल्ज़िमान के नाम पर नहीं थी, और यानी लगता है ऐसे है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर इस चीज़ का सहारा लेते हुए उनको छोड़ दिया गया कि सिम्स उनके नाम पर नहीं थी, जिन सिम से ये तमाम गैर कानूनी काम हुए हैं। इसमें हसन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरे नंबर पे ये कि मैं अगर आपकी इजाज़त से ये फ़िक्रा पढ़ दूं तो ज़्यादा बेहतर है। द मोबाइल नंबर साइटेड इन द FIR वर रजिस्टर्ड इन द नेम्स ऑफ द थर्ड पार्टीज़ एंड नॉट द एक्यूज्ड। जी, अब ये जो थर्ड पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, सबसे पहले तो इस फ़िक्रे के ऊपर ही इस बात पे ही आ जाती है कि जो थर्ड पार्टी थी, एक तो ये कि 2 मुल्ज़मान, उसमें जो 5 जिसकी बरियत का फ़ैसला किया गया उसमें वो उनके नाम ही सिम थी। एक वज़ीर गुल उसकी वालदा के नाम सिम थी, और 2 मुल्ज़मान जो हैं उसके भाइयों के नाम सिम थी। तो कनेक्टेड और कॉरपोरेटिव मटीरियल इस बात की दलील है। दूसरी नंबर पे एक बात ये कि कभी भी कोई ऑफेंडर जो है वो ऑफेंस अपनी सिम बाकायदा जाए वो मोबलिंग के या मुख्तलिफ पार्टीज़ के, यानी जो भी कंपनीज़ के दफ्तर में अपना ID कार्ड दे, जी बिल्कुल,
اپنا آئی ڈی کارڈ دے اور وہ کہے کہ جناب میں نے اوفینس کرنا ہے تو مہربانی کریں مجھے سم جاری کر دیں اور میں نے جی تاکہ ادارے جو ہے وہ بآسانی مجھ تک پہنچ جائیں، اس لیے میں نے جناب اپنے آئی ڈی کارڈ پہ نکالی ہوئی سم پہ ہی جرم کرنا ہے، بندے کو اغوا بھی کرنا ہے، اس کو قتل بھی کرنا ہے۔ جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ کبھی اپنے سم سے اوفینس نہیں کرتے، تو اس فکرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیک آف نالج ہے ان ججز کو، بالکل سائبر کرائم کے لاز کا نہیں پتہ تھا، سائبر کرائم کا نہیں پتہ تھا کہ کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اور یہ المیہ ہے کہ ہمیں جس وقت ججز اپوائنٹ ہونے چاہیے اس وقت جس طرح کرمنل کی برانچ ہے، کرمنل کا کام کرتے ہیں اچھے اچھے ججز ہیں اس میں، لاہور ہائی کورٹ میں، باقی سندھ ہائی کورٹ میں، اسی طرح جو کرمنل سول کا کام کرتے ہیں ان کو سول کا زیادہ پتہ ہے۔ اسی طرح وہ سول کا کام کہاں کرتے تھے، وہ پریکٹسز کرتے تھے، وہ لائر تھے جس وقت وہ سول کا زیادہ کام کرتے تھے، اس لیے ان کو سول کا ہائی کورٹ کا جسٹس بنایا گیا۔ ان میں سے کسی جج کے پاس کوئی ایک فیصلہ ایسا ہو کہ ایک سائبر کرائم کا ٹرائل انہوں نے کیا ہو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ تھا۔ المیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائبر کرائم ہوتا کس طرح۔ آگے بہت سے لیکوناز ہیں، وہ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی بات ہوگی۔ اچھا عبد الوارث صاحب، عبد الرحمان صاحب نے ذکر کیا ایک شخص کا، ملزم کا، وزیر گل کا، اور اس کو بھی بری کر دیا گیا اور اس پہ تو بڑا سنگین الزام تھا۔ آپ دیکھیے کہ تین ملزمان، بلکہ میں معذرت آپ کی بات کاٹوں گا، اس کی تو فرانزک رپورٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیو آئی۔ آپ دیکھیے کہ 5 ملزمان ہیں، 5 ملزمان میں سے 3 ملزمان ایسے ہیں کہ ایک شخص کی سم اس کی والدہ کے نام کی ہے، 2 کی بھائیوں کے نام کی ہے، جبکہ 2 جو ملزمان ہیں ان کی سمیں اپنے نام کی ہیں، لیکن جج صاحب نے یہ کرتے ہوئے ان کو بری الزمہ قرار دے دیا کہ چونکہ سمیں ان کے نام کی نہیں ہیں، تو وہ جو 2 افراد ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ کس چیز کا آپ نے سہولت دی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ وزیر گل، یعنی میں ایک عرصے تک تو اس بات کو ہم دہرانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی، عوام کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی ان کی طرف سے چلا ہے، اور اگر یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو رہا تھا، اتنی بڑے لیول پہ بلیسفیمی ہو رہی تھی، تو دیندار طبقے نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے اب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس قدر یعنی خباثت والا عمل تھا کہ جس کو دہرانا بھی بہرحال ہمارے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے وزیر گل کہ جس نے جو ہے وہ اپنا سپرم قرآن مجید کے اوپر گرایا۔ وہ قرآن مجید برآمد ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیوز ہیں، قرآن مجید برآمد ہوتا ہے، قرآن مجید کو فرینزک لیب میں بھیجا جاتا ہے، جو کہ آپ کی پنجاب کی بہت بڑی اور ایک بڑی مایہ ناز اور ایک نامور ایک لیب ہے، فرینزک ہوتا ہے۔ جو وزیر گل کا سیمپل لیا گیا تھا اور لیب کا جو ٹیسٹ ہے، جو سپرم کا ٹیسٹ ہے جو کہ قرآن مجید کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ پازیٹیو آیا۔ جج کو کہا ہے کہ سر اس کی تو جو ہے وہ رپورٹ ہے اور یہ فرینزک یعنی رپورٹ ہے اور پازیٹیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرینزک رپورٹ پازیٹیو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو بھی یہ کہتے ہوئے انہوں نے اگنور کر دیا۔ اگر یہ فرینزک لیبارٹری کی رپورٹ پازیٹیو نہیں ہوتی تو ان اداروں کو آپ اربوں ڈالر سالانہ کیوں ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ یہ کس لیے ہم پال رہے ہیں؟ یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر اداروں کی رپورٹ ہمارے لیے کوئی اپنا معنی نہیں رکھتی، وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، وہ قابل ثبوت نہیں ہے، تو پھر یعنی ان اداروں کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے جو عبد الرحمان نے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے شعبے کے ماہر نہیں ہیں، یہ سول کے ہوں گے یا کرمنل، چونکہ ایک قسم میں جو سائبر کرائم ہے اس کے اندر جو ہے وہ نوعیت آپ آگے دیکھیں گے، نوعیت مختلف ہے، تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو زیادہ آن نہیں کر رہے۔ بلکہ ایک جج صاحب نے تو وکلا حضرات کے مطابق جو ہمیں بات پہنچی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پورنوگرافی ہے، یہ تو بلیسفیمی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہاں تک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورنوگرافی ہے بھائی، یہ بلیسفیمی نہیں ہے، تو آپ وہاں پر پھر کیا کریں گے؟ صحیح۔ اچھا عبد الرحمان صاحب، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ایویڈنس کے طور پر چیزیں پیش کی گئی تھیں ملزمان کے خلاف، اس میں ایس ڈی کارڈز تھے، میموری کارڈ یا پھر اور لیپ ٹاپ یا راؤٹرز وغیرہ، اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کافی نہیں ہے ایویڈنس کے لیے، یا یہ صرف یہی پیش کیے گئے؟ یہاں پہ بھی سیم وہی بات کہ اگر ججز کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوتا کہ سائبر کرائم کے لیے کوئی ڈانگ سوٹے، کوئی پسٹل، کوئی بلٹ ریکور، ہتھوڑیاں نہیں تھی کرنی، کلہاڑیاں نہیں تھیں کرنی، اس کے اندر یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ خود فکرہ جو ہے وہ انتہائی مذاق اڑوایا ججز نے، عدالتوں کا بھی
میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل جو ہے وہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر ایک جج کو یہی نہیں پتا کہ سائبر کرائم کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں، ڈیوائسز کہاں سے ہوتی ہیں، سم، یہ اس بات کی دلیل ہے اگر سم کسی کے نام نہیں ہے اور صرف یوزر کو پکڑا گیا تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کی والدہ کو پکڑتے جس کی والدہ کے نام سم تھی اور جس ملزم کے بھائیوں کے نام جو ہے وہ سمیں تھی اور ان کو بھی ساتھ پکڑتے تو ان لوگوں نے کہنا تھا نہیں جی صرف اس وجہ سے پکڑ لیا کہ اس کے نام سم تھی. یعنی اس میں جو یوزر ہے جو یوز کرتا ہے چاہے وہ رینٹ کار ہو اور اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ اس پہ مرڈر کیا جائے یا کوئی بھی ایسی کی جائے تو وہ رینٹ کار کا جو گاڑی کا آنر ہے وہ اس کا ملزم یا مجرم نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اسے یوز کر رہا ہے، جو اسے غلط غیر قانونی کام میں استعمال کر رہا ہے. اب وہ جو سم ہے اس کے اندر قدرتی بات یہ ہے کہ جب ڈیوائس پکڑی جاتی ہے تو 3 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. صحیح. موقع سے ڈیوائس کا پکڑا جانا، جس بندے سے وہ اریسٹ ہوا اسی ڈیوائس کو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اس کی ٹیکنیکل رپورٹ بنی، انیشیل انالیسز رپورٹ بنی اور اس کے بعد پی ایف ایس رپورٹ آ گئی. اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ گئی کہ یہ کیا آج اس نے جو ہے وہ شیئر کی تھی، کب کی تھی، کس وقت بنائی تھی، 2 سال پہلے سے کر رہا تھا، 2 سال پہلے سے لے کر آج تک کتنے گروپس میں تقسیم کی، یہ مواد اس نے کہاں کہاں کس سوشل میڈیا کے یعنی انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ گروپس میں کس جگہ پہ شیئر کیا، اور کہ یہ جو پک ہے یا یہ جو مواد ہے اس کو اس نے کہیں سے فارورڈ اس کو ہوئی تھی یا اس نے خود بنائی تھی. یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں. بلکہ جسٹس عبدالعزیز صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ریٹ تھی اس کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی ایف آئی اے کی طرف سے، اس میں جو منیمم جو اوفینڈر تھا اس نے 6 منتھ سے وہ بلاسفیمی کر رہا تھا. اچھا. اور اس سے یعنی 6 سال سے لے کر 6 ماہ تک کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں ملزموں میں. میں کہتا ہوں میں آپ کے چینل کے طور سے یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ایسا آ جائے جس کی 1 ٹائم شیئرنگ ہو یا 1 ڈے کی 50 دفعہ کیا 500 دفعہ شیئرنگ ہو 1 ڈے کی. یعنی یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اگر 1 ڈے 1 ٹائم دونوں چیزوں کے ذہن میں رکھیں. کوئی یہ کہتے ہیں جی وہ ایسے میسج آیا اور ہمیں ہنی ٹریپ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ 1 ٹائم شیئرنگ صرف کی گئی تھی اور خود پھنسا دیا گیا. ناٹ اے سنگل کیس. یعنی میں آپ کے اس سے توجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ہو ہم اس کا کیس فری آف کاسٹ لڑیں گے اور میڈیا میں بھی کہیں گے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو 1 دن کی شیئرنگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. 1 دن کی چاہے وہ 500 دفعہ ہو. صحیح. کوئی ایسا کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا مختلف اوقات میں. اور ایک سب سے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہ 300-400 جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے ایف آئی اے کے پاس یہ بھی رپورٹس اور شواہد مل گیا کہ یہ سب آپس میں کنیکٹڈ تھے. اچھا. یس. یعنی یہ تو کوئی نیٹ ورک ہو گیا. جی نیٹ ورک ہے سر یہ. اور اس نیٹ ورک کے اندر اس میں پاور کتنی زیادہ ہے یہ آپ نے اس فیصلے سے دیکھ لیے. صحیح. اچھا اس میں ایک میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے، ویسے جو آپ بہتر بتائیں گے. بالکل اس کے اندر باقاعدہ رپورٹس بھی آئیں گی ساری، ہمارے پاس اس میں ڈاکومنٹیشن موجود ہے. صحیح. اچھا یہ عبدالرحمان صاحب اس میں فیصلے میں یہ ایک جو پوائنٹ بیان کیا گیا کہ اس میں مدعی کے موبائل کا جو فرانزک ہے وہ بھی پیش نہیں کیا گیا، تو کیا مدعی کو بھی کی موبائل کا فرانزک پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں؟ اصل میں سر اس میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی، الزام لگایا کسی پہ، سب سے پہلے جو ہے اپلیکیشن دی اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس نمبر سے یہ گروپ بنا رکھا ہے اور یہاں پہ توہین مذہب ہو رہی ہے. میں نے اس کی اسکرین شاٹ ساتھ دے دی. اب اگر تو وہ ثابت ہو جاتے ہیں، ان سے ڈیوائسز بھی ملزمان سے ریکور ہو جاتی ہیں اور ان کے نمبرز بھی آ جاتے ہیں اور ان سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے اور لاگ ان کس وقت کیا، فیس بک ہے یا اس کا جو ہے وہ انسٹاگرام ہے. جب یہ چیزیں ساری ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہی وہ بندہ تھا جو شیئرر بھی تھا اور یہی وہ بندہ تھا جو اس کا کریٹر بھی تھا اور یہی وہ بندہ تھا جو مختلف جگہ پہ اس کو وائرل کر رہا تھا، تو اس کے بعد میرے موبائل کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ میں نے جو الزام لگایا وہ ان سے ثابت ہو گیا. تو جب ان سے ثابت نہ ہوتا پھر میں ملزم تھا، پھر میں بھی ملزم تھا کہ میں نے وہ بات کیوں کہی جو میں ثابت نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے ایویڈنس کے بغیر اگر اپلیکیشن دی تو کیوں اس کے خلاف دی، کیا میرا کوئی پرسنل گراج تھا. یہ ایسی کوئی ایک ایگزامپل نہیں ملتی. صحیح. اچھا یہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ جو تحقیقات کی گئی ہیں وہ ایس پی لیول کے
آفیسر نے نہیں کی، کیونکہ 295C جو ہے اس میں یہی قانون ہے کہ 295C کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ SP رینک آفیسر کرے گا. تو اس میں یہ کہا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے کی ہے. جو اس فیصلے کے باقی پیراز ہیں اس سے لگتا ہے کہ ججز صاحبان کو بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا سائبر کرائم کا، لیکن اس پیرے سے لگتا ہے کہ شاید قانون کی ڈگری کے بارے میں بھی شک جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو جج صاحبان کے اوپر ڈگری جعلی کا الزام لگا، ان کے فیصلوں میں بھی بریت ہے، تو اب اس کا مطلب کہ وہ فیصلے غلط تھے کیونکہ ان کی جعلی ڈگری تھی. تو اب یہ بھی شاید ہو سکتا ہے انفارچونیٹلی کہ پتہ لگے کہ ان ججز کی بھی ڈگری جعلی تھی، کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ لگ رہا ہے، ان کے ایکٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اور اس بات سے کہ FIA اور پولیس رول دو الگ الگ قانون ہیں. FIA کا سیپریٹ ایکٹ ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ پولیس رولز کا جو ہے وہ سیپریٹ لا ہے، اور اسپیشل لا ہے FIA کا جو کہ ہمیشہ پریویل کرے گا سب آرڈینیٹ لاز پہ اور باقی لاز پہ. اور اس کے ساتھ جب پاکستان پینل کوڈ لگے گا تو فیڈریشن کا لا لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 18واں اسکیل ہے اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کا، اور پولیس میں جو ہے وہ SP اس کو کہا جاتا ہے اسی رینک کے بندے کو. اگر اس کے اندر سائبر کرائم کے ساتھ سائبر کرائم میں توہین رسالت ہوئی ہے تو 295C پیکا کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے، صحیح. اب وہاں پہ اسپیشل لا پریویل کرے گا تو جو اس کا کرائیٹیریا ہے، جو اس کے آفیشلز ہیں وہ کیے جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ FIA کے اندر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہو وہ جب انکوائری کرے تو اس کا نام SP رکھ دیا جائے. تو یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. تو یہ جج صاحب نے بڑی مزاح خیز اور عجیب و غریب یعنی بتایا کہ میری ڈگری بھی چیک ہونی چاہیے. صحیح. اچھا عبدالوالی صاحب، یہ گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے. اچھا، یہ جتنے بھی ثبوت پیش کیے گئے ہیں مدعی کی جانب سے، تو یہ کافی نہیں ہے کیا؟ مطلب راؤٹرز یا جن کی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جو ساری چیزیں جو پیش کی گئی ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈیوائسز نکلی ہیں، تو سائبر کرائم میں یہی بطور ثبوت ہوتی ہیں، اور کوئی کلہاڑیاں ڈنڈے سوٹے تو نہیں ہوتے یا ٹینک تو نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی F-16 تو برآمد نہیں ہونا ہوتا. تو جو اس میں قابل ثبوت ہوتے ہیں وہ تو ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ FIA سائبر کرائم کی انکوائری ہے، اس میں ٹیکنیکل رپورٹ ہے، فرینزک رپورٹ ہے، اس میں انالیسز ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی یہ کہنے میں 2-3 چیزیں ہیں، انالیسز ہے یا اس کی موبائل کی ٹیکنیکل رپورٹ ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے کہ یہ موبائل کب سے یہ استعمال کر رہا تھا، اسی موبائل میں کیا اس کی فیملی کا ڈیٹا بھی ہے، جن فون کالز جو اس کے فیملی ممبرز ہیں کیا اس نمبر سے اس کی فون کال کا ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے. اسی موبائل کے اندر جو ہے وہ اس کی پرسنل جو ہے وہ فیملی پکچرز موجود ہیں. اسی سے جو ہے اس نے لاگ ان ہوا ہے، جو اس کا اکاؤنٹ ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے، اور اسی سے جو لاگ آؤٹ ہوا ہے. وہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تب جا کے ایک ٹیکنیکل رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ موبائل اسی بندے کے استعمال میں تھا. اب یہ سارے ثبوت اور شواہد جب عدالت میں پیش کر دیے گئے اور عدالت پھر بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے بہت ہی مضحکہ آمیز جو ہے وہ انہوں نے کومنٹس دیے کہ جی سمیں ان کے نام کی نہیں ہیں، جبکہ 2 سمیں نام کی ہیں، یہ ان سے ڈیوائسز نکلی ہیں، یہی ڈیوائسز نکلنی تھیں. SP لیول کے بندے نے جو ہے وہ انکوائری کرنی تھی، تو وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے FIA کا جو ڈائریکٹر وہ یہی رینک رکھتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ تو واقعی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ہماری بھی ڈگریاں جو ہے وہ چیک ہونی چاہیے. اچھا عبدالرحمن صاحب، 342 کا بیان جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ بھی اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جو ملزمان ہیں انہوں نے ڈینائی کیا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ جرم جو ہے وہ نہیں کیا. تو اس کی کس حد تک اہمیت ہے؟ 342 میں آج تک کسی ملزم نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ میں نے کیا ہوا ہے. تو اس کی ملزم کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا اپنے حق میں ہو. چور یہ تو نہیں کہتا میں نے چوری کی ہے. تو 342 کا یہی ہے کہ اس میں کورٹ جو ہے وہ ایٹ دی کمپلیشن آف ٹرائل لاسٹ کویسچنس پوچھتی ہے، ہاں بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، وہ کہتا کہ نہیں. اچھا پھر یہ فلاں چیز کیسے آئی؟ جی وہ مجھے نہیں پتا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی یہ کام میں نے کیا تھا. تو میں نے اتنا جینٹل مین ملزم میری تو آج تک 17 سال کی وکالت میں کہیں نہیں ہوا. صحیح. تو یہ 342 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا ایک دوسرا حسن بس اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے
ملزم کے بیان کے اوپر ہی فیصلہ دینا ہے. تو یہ انکوائری، یہ ایویڈنس، یہ ثبوت، یہ شواہد پھر ختم کر دیجیے یہ سارا سلسلہ. یعنی اگر ملزم کی گواہی کے اوپر ہی فیصلے ہوں گے تو پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بس ختم کر دیجیے. صحیح. اچھا عبدالرحمن صاحب، یہ بھی بتائیے کہ انویسٹیگیشن میں جہاں پہ ہم نے شروع میں پروگرام میں ڈسکس کیا، وہاں پہ ایک کویسچن میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ رہ گیا، وہ میرے خیال اب میں کر لیتا ہوں آپ سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گیپ ہے انویسٹیگیشن میں، مثلا کہ سم جو ہے، یہ تو کہا گیا کہ ملزم کے نام پر سم نہیں تھی، آلدو کہ استعمال تو وہی کر رہا تھا. اچھا، جس کے نام پر تھی اس کو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا گیا، تو کیا یہ گیپ ہے انویسٹیگیشن میں؟ دیکھیں، جب انکوائری ہوئی اس کے بعد ملزم اریسٹ ہوا، ملزم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اسی کے یوز میں تھا، تو کامن سینس کہتی ہے کہ انویسٹیگیشن کی فردر ضرورت نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ موبائل، یہ سم اس کے یوز میں تھا، اگر ہم اس کی انویسٹیگیشن کے اندر اس کو اریسٹ کر کے، انویسٹیگیشن کے لیے اریسٹ کر کے لانا تھا، اریسٹ کرتے اس کی والدہ کو، ایک ملزم کی، اسی طرح جو ہے وہ بھائیوں کو ملزم کے، تو پھر آج ہم اس بات پہ ٹاک شو کر رہے ہوتے کہ دیکھیں جی ایک مظلوم آدمی تھا، اس کی والدہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا. یہ ملزم تو ملزم، جس سے جو بھائی کر رہا ہے اس کو پکڑو، اس کے سارے خاندان کو اٹھا لیا جی انہوں نے. تو یعنی یہ ہے کہ ایجنسی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے نے اس میں ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اور کوئی ایک سنگل آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ایف آئی اے نے ہمارے ساتھ سے پیسے لے لیے ان کیسز میں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ابھی ایک وہ ٹک ٹاک کے ڈکی بھائی کے کیس میں بہت بڑے آفیسر کو جو ہے ایف آئی اے کا، میرا خیال ہے پنجاب کا سب سے بڑا آفیسر وہی تھا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ایک بندے کی اپلیکیشن پہ. یہ 400 بندے جو ہے بیچارے مظلوم جو بنے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے اپلیکیشنز دیں اور ادارے ان کی نہیں سن سکتے تھے. کیا ادارے کمزور ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، جہاں پہ تھوڑی بہت بھی اگر کوئی ہوگی لین دین والا معاملہ ہوگا، جہاں پہ بزنس کی بات ہوگی، ہم ایف آئی اے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کے اعلیٰ ترین افسر کو بھی اریسٹ کر لیں گے. یہ ریاست کی ریٹ ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر اس نے کوئی پیسے لیے تھے. آئی ہیو نو کنسرن اباؤٹ دیٹ میٹر. لیکن اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو جی وہ پیسے لگ گئے، لوگ ہم سے مانگتے تھے اور یہ کرتے تھے اور بزنس گینگ والی باتیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک اس معاملے میں بھی کیا جاتا نا. لیکن یہ کچھ ثابت نہیں آج تک ہو سکا، اسی لیے جو ہے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، اور ایک طرف دنیا کا ہر اسٹرانگسٹ ایویڈنس موجود ہے. ماڈرن ڈیوائس کے اندر کبھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ پہلے جو ہے بلاسفیمی توہین مذہب ہوئی، 2 لوگوں نے دیکھا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سزا بھی ہوئی، اس پہ جو ہے وہ 2 گواہان ہوئے، اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی، اس پہ سزائیں بھی ہوئیں، اور کوئی اس کے علاوہ نہیں. یہاں پہ ڈی این اے رپورٹ موجود ہے، قرآن کریم پہ ایجیکولیشن ہو رہی ہے، بدترین توہین کے تمام تر ثبوت ہیں، رپورٹس ہیں، لیپ ٹاپ سے ریکورڈ ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کچھ ہے اور کچھ نہیں. اور آپ کو کیا چاہیے تھا اس کے علاوہ؟ اور کون سی ایسی چیز تھی جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں؟ سائبر کرائم کے اندر جو چیزیں ریکور ہوں گی تھے، جتنے ٹولز سے جس سے بلاسفیمی کی گئی، وہ سب ان ملزمان سے ریکور ہوئے. ان کی اچھا، اس میں بھی 2 سٹیجز ہیں. کرمنل کے اندر پسٹل کا ریکور ہونا کافی نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا SCMR 779 یا 771 ہے، 2017 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایسی اس کی ویلیو نہیں ہے اسلحے کی جو کہ جس کی PFS سے رپورٹ پازیٹیو نہ ہو. اچھا، کوئی کورٹ نہیں مانتی کہ ریکوری ہوئی اور اس ریکوری کو آپ نے ساتھ لگا دیا کہ یہ جناب یہ فلاں ملزم سے ریکور ہوئی ہے. کوئی کورٹ اس کو ایویڈنس نہیں مانتی جب تک کہ اسے PFS کا ادارہ سٹیمپ نہ لگا دے کہ اس کی بلٹ اس کے ساتھ میچ ہوئی ہے یا نہیں. جس طرح اس کیس کے اندر ہوا کہ باقاعدہ طور پہ ملزم جو اس کے اندر تھا وزیر گل، اس کا DNA ٹیسٹ سیمپل لیا گیا اور وہ ایجیکولیشن ثابت ہوئی. جس طرح کے ان سے ڈیوائسز اور ساری چیزیں جس کو انہوں نے کوئی ایویڈینشیلی ویلیو نہیں دی، لیپ ٹاپ، موبائل فون، سم، CD کارڈز، روٹر، ساری چیزیں جو ریکور ہوئیں، اور اس کی PFS سے رپورٹ آ جانے کے بعد
بینیفٹ آف ڈاؤٹ والی بات ختم ہو جاتی ہے. صحیح. عبدالواری صاحب، عبدالرحمان صاحب نے ذکر کیا گینگ کا. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بلاسفیمی بزنس گینگ ہے یہ، اور یہ چند لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں توہین کا، اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. آپ بھی لیجڈلی اس گینگ کا حصہ ہیں، اور آپ پر بھی ظاہر سی بات ہے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں. اس سے متعلق بتائیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں حسن، جب بزنس گینگ ثابت ہوگا تو پھر اس بزنس گینگ میں آپ یا عبدالرحمان نہیں آئیں گے، بلکہ اس میں بڑے بڑے ادارے آئیں گے. مثلا میں شروع سے بات کرتا ہوں کہ اس بزنس گینگ کو کس طرح یعنی پیش کس طرح کیا جاتا ہے. کہ کچھ لوگ ہیں یہ مالی مفادات کے لیے ایک پوسٹ بھیجتے ہیں. عبدالوارث نے حسن کو ایک پوسٹ بھیجی. حسن نے کہا کہ واٹ از دس عبدالوارث، واٹ یو سینڈ می. تو میں نے کہا کیا ہے، ذرا مجھے واپس بھیجیں. آپ نے مجھے واپس بھیجی. میں نے اسکرین شاٹ لیا اور میں نے کہا کہ جی حسن نے بلاسفیمی کی ہے. اچھا جی، جبکہ اس کا کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے. اس سے مالی مفاد حاصل کیا جاتا ہے. چودھری عبدالعزیز صاحب کی عدالت میں، ہائی کورٹ میں سوال کیا گیا ملزموں کے وکیل سے کہ کیا آج تک، آپ کہتے ہیں کہ یہ بزنس گینگ ہے، تو کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ بلاسفیمی کے ملزمان سے کوئی پیسے کا لین دین کیا ہو، یا پیسے کا لین دین کرنے کے بعد ان کو چھوڑا گیا ہو، یا کوئی ایک کیس واپس لیا ہو مدعیوں نے کہ جی غلط فہمی کی بنا پہ یہ پکڑا گیا تھا لہٰذا ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں. تو وکلا حضرات نے کہا کہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا. صحیح. عثمان وڑائے صاحب ہیں، ملزمان کے وکلا حضرات کی ٹیم کا حصہ ہیں. انہوں نے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب ان سے یہی سوال کیا گیا کہ آج تک کوئی پیرنٹ سے یا ملزموں سے یا کسی طرح سے کوئی پیسے کا لین دین یا کوئی اس کے شواہد، انہوں نے کہا جی آج تک کی ڈیٹ میں ہمارے پاس یہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے. جب آج تک کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے کمپنسیشن کے بعد کوئی ملزم چھوٹا نہیں ہے، پیسے آج تک کسی سے لینا ثابت نہیں ہوئے، تو پھر یہ کس چیز کا بزنس گینگ ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ مان لیجئے کہ یہ بزنس گینگ ہے. اس بزنس گینگ میں پھر آپ کا FIA سائبر کرائم وہ بھی پوری طرح سے شامل ہے، جو انویسٹیگیشن کرتا ہے، جو رپورٹ دیتا ہے. اس میں آپ کی پنجاب کی جو بڑی اوتھینٹک لیب ہے، پنجاب فرینزک لیبارٹری، وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ وہ صحیح رپورٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں IT کے ادارے جو ٹیکنیکل اور انالیسس کر کے رپورٹ جاری کرتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. ہائی کورٹ کے جنہوں نے ثبوت اور شواہدوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سزائیں دیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. اس کے بعد پنجاب قرآن بورڈ کے جن کے توسط سے قریب 75 جو ہے وہ ملزم حراست میں آئے، لوگوں نے ان کو اپروچ کیا، انہوں نے ویریفائی کرنے کے بعد انہوں نے سائبر کرائم کو اپروچ کیا. 75 لوگ جو ہے وہ زیر حراست آئے، وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ کی قومی ادارہ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، انہوں نے نہ صرف ان کو جو ہے وہ ویریفائی کیا بلکہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری روداد ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے وہاں پہ سفارشات پیش کی. 5 یا 6 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہائی کورٹ میں یہ سفارشات پیش کی ہیں کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ یہ چارہ جوئی کی جانی چاہیے. PTA کا ادارہ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، انہوں نے 10,48,000 لنک جو ہیں وہ بلاک کیے ہیں. آپ کا پیمرا کے جنہوں نے اس کی روک تھام کے لیے آئے دن جو ہے وہ نئے ایڈ. پھر کون بچے گا حسن؟ یہ پھر ملزم بچیں گے اور ان کے وکلا حضرات بچیں گے، باقی تو پھر ہم سارے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اکثر علماء کرام اس پہ بات کرتے ہوئے اب نظر آئیں گے آپ کو، اکثر سیمینارز ہو رہے ہیں، اکثر اس کے اوپر جو ہے وہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے پھر اس بزنس گینگ کا حصہ ہیں، بس یہی بچے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ لیک آف نالج کے بہاف پہ یعنی لوگوں کا معاملہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ جو سعد ہیں، سعد الرحمان ڈکی بھائی المعروف، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے بڑے ذمہ دار ایک صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، اور بڑے یعنی اپنا جانے مانے صحافی ہیں. لیکن حیرانگی ہوئی، مجھے دکھ بھی ہوا کہ صرف اس بندے کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جی میں آپ نے اگر سائبر کرائم کے آفس جانا ہوا ہوگا آپ کا، آپ گئے بھی ہوں گے، تو اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ والی بیرک کے اندر 400 ملزمان موجود تھے اور وہ پوری بلڈنگ میں 400 افراد نہیں آ سکتے.
اور پھر کہا کہ جی مجھے انہوں نے پرچی بھیجی کہ جی ہمیں بلیسفیمی میں پھنسایا گیا لہٰذا ہماری مدد کرے, اور اس کے اوپر یہی بلیسفیمی بزنس گینگ کے اوپر جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے آدھے گھنٹے کا پروگرام کیا. ارشاد بھٹی صاحب کو میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم اس بندے کی کریڈیبلٹی آپ چیک کر لیتے ہیں کہ جو پونس, جو گیمبلنگز, جو جوئے, جو شراب, ہوٹلز اور اس طرح کی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے, اس بندے کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ان تمام علماء کرام کو, ان تمام اداروں کو, عدالتوں کو, یہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو آپ نے بلیسفیمی گینگ کا جو ہے وہ حصہ بنا دیا. میرا خیال ہے کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, آپ کو تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے تھی, جان لینا چاہیے تھا. قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے. اصل میں صحافی جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں طرف کا موقف پیش کریں, یک طرفہ موقف. صحافی ہونے سے پہلے حسن وہ ایک مسلمان ہے, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر لازم ہے کہ اگر آپ نے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیا تو جھوٹا ہونے کے لیے ہم سب کے لیے اتنی کافی, آپ اس کے لیے اتنی کافی. عبد الرحمن صاحب آپ بھی گینگ کا حصہ ہیں, یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں. انشاءاللہ جی ہم گینگ کا حصہ ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گینگ جو ہے یہ 26 کروڑ عوام ہے. عوام کو, عام آدمی کو نہیں پتا بلاسفیمی کا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں اور آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں, ریڈی والے کو, عام ہمارا جو عاشق رسول ہے, جو ہمارا وہاں پہ جو حرمت رسول پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے, ان کو نہیں پتا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ٹیکنیکل یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. یہ ججز نے باتیں کیا کی ہیں. جس دن ایک صفحہ جو ہے وہ عوام کے اندر آ گیا, خدا کی قسم میں اور آپ جو آج تک ہم جو ہے اپنی سینوں میں دفن کر کے یہ دکھ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یار ہم نے اپنے آفیسز کو لاک لگائے ہوتے ہیں, کسی صورت میں ہمارے اس آفس کے اندر نہ جا سکے جہاں پہ بلاسفیمی ملزمان کی فائلز پڑی ہوئی ہیں, جو 7 صفحوں کی توہین کی ورقے پڑے ہوئے ہیں. کہیں کوئی عام انسان پڑھ لے تو وہ تو لوگ میڈیا کے اندر آ کے جو ہے وہ بیوقوف کی انتہائی حدیں کراس کر دیں گے کہ ہمارے نبی کی حرمت کس طریقے سے پامال کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ بات کرنا کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ بلاسفیمی نہیں ہو رہی. بزنس کرتے ہیں, بزنس کے اندر کیا چیز ہے؟ پیسہ, مالیت, کوئی ثبوت نہیں, مفادات, کوئی ایسی چیز ثبوت نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پیسے دیتا کیوں ہے. پھر بڑی زبردست بارش بھائی نے بات کی, وہ میری ہی ریٹ تھی اس میں ہائی کورٹ کے اندر, کہ وہاں سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائز ہوا ہو کہ ڈیورنگ انکوائری, ڈیورنگ FIR, ڈیورنگ بیل اسٹے, ایون جو ٹرائل ہے, کوئی ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہو کسی کا کہ جی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی یا کوئی اپنی اس سے منحرف ہوا ہو. میں یہ ایک بات ضرور آپ کے چینل سے لاسٹ اپنی کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم سوچتے تھے کہ دجال کا کون ساتھ دے گا تو واضح ہوگا, وہ تو بڑا واضح ہوگا کہ یہ دجال ہے اور اس کا جو ہے یہ فتنہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دجال کا ساتھ لوگ دے رہے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ جناب وہ فلانے نے صرف کہہ دیا. اور بالکل یہ بھٹی صاحب والی بات بڑی, میں ان کے پروگرام سنتا ہوتا ہوں. میری تمام صحافی برادری سے ایک التماس ہے, کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ہے آپ کا, میں نے بھی جو بیچلر کیا تھا کمیونیکیشن میں کیا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی آپ آگے بات پھیلانے لگیں بلاسفیمی کے اکارڈنگلی, مجھ سے یا وارث بھائی سے آ کے تحقیق کر لیں کہ یہ فائل میں معاملہ کیا ہے, کہاں پہ یہ ہے. اس کے بعد آپ کا ایمان کہے تو آپ کرتے رہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الوارث صاحب, لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے, آپ نے پہلے آپ سے جب بات ابھی ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا کہ FIA اور پھر PTA اور پھر انفارمیشن منسٹری, وزارت مذہبی امور, یہ سب جو ہیں وہ اس بلاسفیمی کے جو سلسلہ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پنجاب قرآن بورڈ ہے اور دیگر ادارے ہیں اور پھر علماء کرام ہیں, لیکن یہ سلسلہ جو ہے بلاسفیمی کا یہ ختم نہیں ہو رہا, یہ رک نہیں رہا. اس کی کیا وجہ؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر صدر کے خلاف کوئی اس لیے بات نہیں کرتا کہ قانون سخت ہے, یا وزیر اعظم کے بارے میں یا عدالت کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ قانون سخت ہے. پچھلے دنوں ایک جج کے بارے میں ایک بزرگ شخصیت نے کوئی بات کہی, 35 سال کی سزا سنائی ہے حالیہ دنوں میں, ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کتاب اللہ پہ
اہل بیت کے اوپر بھونکنے والوں کے لیے جب آپ سہولت کا سامان کریں گے، ان کو محض اس وجہ سے آپ رہا کر دیں گے کہ سمیں ان کے نام پہ نہیں ہیں جبکہ ہیں، آپ اس لیے ان کو رہا کر دیں گے کہ جو ہے وہ ان کے یہاں سے ڈیوائسز نکلی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلا، صرف اس لیے کہ ایس پی لیول کے جب کہ وہ بھی ہوا ہے، تو یہ جھوٹ بول کے جب ہم ان کو سہولت کاری کریں گے ملزموں کی، تو حسن آپ مجھے بتائیے کہ جرائم بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ان کی تو یہ تو حوصلہ افزائی ہوگی اس طرح تو اسلام نے جو سزاؤں کا نفاذ ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ تھی ہی اس لیے کہ ایک شخص کو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ یہ جرائم کرنے سے پہلے لوگ 100 بار سوچیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا۔ 450 سے زیادہ لوگ اس وقت زیر حراست ہیں، ان 450 لوگوں میں سے اب چھوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ کیس، یہ 5 لوگ محض باعزت بری نہیں کیے گئے، یہ ان باقی 450 لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اب یہ ایز اے ریفرنس کے طور پہ کیس استعمال ہوگا، اور یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی 1-2 لوگ رہا ہوئے ہیں، رہا نہیں بلکہ ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اس وقت وہ آپ کے پاکستان میں نہیں ہیں، اس وقت وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بلاسفیمی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ بھی شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جن کو بیلز نہیں کورٹ نے، وہ باہر جا کے کھلے عام بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ باہر جا کے کھلے عام کر رہے ہیں، اور یہ اب ریفرنس بنے گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ وہ معاشرے پروان چڑھتے ہیں کہ جن میں چاہے کفر ہو رہا ہو، شرک ہو رہا ہو، لیکن انصاف ہوتا ہو، لیکن جہاں پہ طاقت، قوت، ریاست، سیاست سب کچھ ہو، انصاف نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے معاشروں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پہ میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو یعنی درخواست کرنا چاہوں گا، وزیر اعظم صاحب کو، صدر پاکستان، اور ہمارے جتنے بھی مقننہ ادارے ہیں ان تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بلیسفیمی تو ہو رہی ہے، اگر وہ بزنس گینگ بھی ہے تو ان کی انکوائری کی جائے، اور اگر بزنس گینگ صحیح ہے اور دوسرے غلط ہے تو ان کی انکوائری کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس معاملے کو ہم جتنا لنگر آن کریں گے، لوز کریں گے، ابھی جس طرح عبد الرحمن نے بتایا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ what is the blasphemy، pornographic blasphemy۔ یہاں جب ایک آسیہ مسیح کا معاملہ سامنے آیا تھا نا، تو مال روڈ کے اوپر تل رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور آپ دیکھیے کہ ابھی حال کیا ہے۔ ابھی لوگوں کو واقعتاً یہ پورنوگرافی بلیسفیمی یا سوشل میڈیا بلیسفیمی کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلے گا تو پھر یہ معاملہ اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی حسن چلتا رہا، یعنی ان ملزموں کو اپنا یہ لیم ایکسکیوزز دیتے ہوئے ان کی رہائیاں ہوتی رہیں، تو پھر میں آپ کو عرض کر دوں کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہاں بغاوت ہوتی ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر اس طرح کا جو ناقابل برداشت جرائم ہوتے ہیں اس کی سزا پھر عوام اپنی عدالت میں دیتی ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی جو ہے وہ نقص امن کی صورتحال پیدا ہو، میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ ریاست کو ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ جی آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پروگرام ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔